मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और ईमान रखते हैं कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बाबरकत साबित होगा। आज का जो हमारा अनुमान है, हमारा मौजू है कि दुआ के बग़ैर मोजज़ात का रूनुमा होना है। आए अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सुबह के आगाज़ को हम तेरे नाम से करते हैं। तेरे पाक कलाम के मुताबिक बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तेरे पाक कलाम में लिखा है, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो। ऐ खुदा, जितने बहन भाई आज की क्लास में आए वो आज के मौजज़ात से ऐ खुदा अपनी ज़िंदगियाँ बदलने का वसीला साबित हो सके। ऐ खुदा हम सबको मुतफ़िक होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तेरे पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं खुदा के बंदा भगत आरिफ परवेज़ साहब को दावत देता हूँ कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप लोगों को जितने जिंदगी के दरिया में बैठे, जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी की क्लास में बैठे हैं, कलाम को सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उन सब को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। सलाम। आज चंद बातें मैं ज़िंदगी के दरिया में से, ओपन बाइबल सेमिनरी में से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा मोजज़ात का खुदा है। खुदा दुनिया में अजीब अजीब मोजज़े करता है। खुदा के बंदे भी दुनिया में अजीब अजीब मोजज़े करते हैं। तो खुदा अपने बंदों को अपनी कुदरत से नवाजता है, शफा की कुव्वत देता है, मोजज़ात की कुव्वत देता है। तो इंसान हमेशा खुदा की हिकमत से, खुदा की मोहब्बत से, खुदा की कुदरत से, खुदा के फजल से, खुदा की रहमत से मोजज़ात करते हैं। तो आज चंद मोजज़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े मोजज़े करोगे। तो ये बरकत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी। तो ऐसी बरकत आज दुनिया में कोई अपने शागिर्द को नहीं देता। ना शागिर्द चाहता है, ना उस्ताद चाहता है कि मेरा शागिर्द मुझसे बड़े काम करे या मेरा शागिर्द मुझसे आगे निकल जाए। यीशु की मोहब्बत ये है कि उसने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो उसके शागिर्दों ने बड़े बड़े काम किए। कैसे किए? अमाल की किताब चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 बाब पहली से 11 तक पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से 11 आयत तक हम देखेंगे। पतरस और यूहन्ना दवा के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठाया जाता जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को अपनी तरफ आते देखा
اور ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ آج آپ کے سامنے میں نے یہ حوالہ رکھا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے 3 باب میں سے، کہ ایک آدمی فقیر تھا، پاؤں سے لاچار تھا، وہ لولا تھا، لنگڑا تھا، ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ کئی سال وہ بھیک مانگتا رہا۔ ایک دن پطرس اور یوحنا تیسرے پہر ہیکل میں عبادت کے لیے جا رہے تھے، تو جب پطرس نے اس فقیر کی طرف غور سے دیکھا کہ وہ اس سے کچھ پیسے ملنے کی امید میں تھا، تو پطرس نے کہا، میاں سونا چاندی روپیہ پیسہ تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ تو کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، پطرس نے یہی کہا، میں تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں، اٹھ اور چل پھر۔ تو وہ سب لوگوں کے سامنے اچھل پڑا، اس کو اپنی بیماری بھول گئی کہ میں لولا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا۔ وہ چلتا اچھلتا ہوا بھیک مانگنے والا کپڑا پھینک کر ان کے ساتھ ہیکل میں عبادت خانے کے اندر چلا گیا اور عبادت خانے میں بیٹھ گیا۔ تو آج یہ بات بائبل مقدس کے اندر لکھی ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو معجزات کی قدرت بھی دی۔ آج پطرس کے بارے میں اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب 9 باب اس کی 32ویں آیت میرے ساتھ نکالے۔ ایک آدمی 8 سال سے بیمار ہے، 8 سالوں سے وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ تو پطرس جب اس کے پاس پہنچا، ہاں جی، اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب، نواں باب 32ویں آیت۔ اور ایسا ہوا کہ پطرس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ کتنے سالوں سے وہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا؟ 8 سال سے۔ 8 سالوں سے ایک آدمی ہے جس کا نام انیاس ہے، وہ 8 سال سے اپنی چارپائی پر بیمار پڑا ہوا ہے۔ تو 8 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو جب پطرس اس کے پاس آیا تو پطرس نے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ اپنا بستر ٹھیک کر۔ آگے تیرا بستر کوئی بچھاتا ہے، آج اپنا بستر خود بچھا۔ ہاں جی، پڑھو۔ پطرس نے اس سے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ اپنا بستر بچھا۔ اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کیا گیا؟ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو آج بھی یسوع کے شاگرد معجزات کر رہے ہیں۔ پطرس نے بہت معجزات کیے، کوئی چھوٹے معجزات نہیں کیے، نہ تھوڑے معجزات کیے ہیں۔ آگے پڑھے اس سے۔
तब लुदा और शरून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रजू लाए। क्या होगा? ये मौजूदा देखकर लोगों ने खुदावन की तरफ रजू किया। लोगों ने यीशु पर ईमान रखा कि यीशु का शागिर्द है और यीशु के नाम पर मौजूदात कर रहा है। दुनिया में एक ही तो नाम बख्शा गया है, यीशु नासरी, जिसके नाम से बीमार लोग शिफा पाते हैं, जिसके नाम से अंधों की आंखें खोलती हैं, यीशु नासरी के नाम से बीमार शिफा पाते हैं, लंगड़े शिफा पाते हैं, बैरों के कान खोलते हैं, बदरू गिरफ्ता लोग भी आजाद हो जाते हैं। हाँ जी, आगे। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है, और वो बहुत नेक काम और खरायत किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई। उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया, और चूंकि लुदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर के पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोली और पतरस को देखकर उठ बैठी। बाइबल में क्या लिखा है? पतरस ने पहला मौजज़ा क्या किया? एक लंगड़े को शिफा दे दी। दूसरा मौजज़ा, एक चारपाई पर आदमी 8 साल से पड़ा हुआ है, उसको हुक्म दिया, आए न्यास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ। तीसरा मौजज़ा, एक लड़की मर गई है तो पतरस को ले गए वहाँ। पतरस ने क्या कहा? घुटने टेक कर दुआ की और कहा, आए तबीता, मैं तुझे कहता हूँ उठ। तो वो सब के सामने आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। तो आज पतरस के वसीले से बेशुमार मौजज़े हुए हैं। पतरस का ज़हन रोशन था, पतरस खुदा के रूह से ममूर था, पतरस जहां भी जाता था खुदा का जलाल उसके साथ होता था। तो आज मैं आपके सामने एक और मौजज़ा रखना चाहता हूं। अमाल की किताब 5 बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब उसकी 12 आयत से 16 आयत तक हम देखेंगे। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द औरत खुदा की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रसूलों के इमाल की किताब 5 बाब 12 आयत से 16 आयत तक, कि सुलेमान के बरामदे में यीशु के शागिर्द, इनके साथ और भी ईमानदारों की जमात थी। कसरत से लोग इनके अंदर ईमानदार शामिल होते जाते थे, लेकिन गैर लोगों को, बेईमान लोगों को अपने जमात के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं देते थे। उस जमात के अंदर सिर्फ ईमानदार लोग बैठते थे, रास्तबाज लोग बैठते थे, सादक लोग बैठते थे, नजात याफ्ता लोग बैठते थे,
وفادار لوگ بیٹھتے تھے، پرہیزگار لوگ بیٹھتے تھے۔ جھوٹ بولنے والے لوگ اس جماعت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر شام بیٹھ کر بیمار لوگوں کے لیے دعا کرنی، بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرنی، جادو کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنی، اندھوں کے لیے دعا کرنی، بہروں کے لیے دعا کرنی، گونگوں کے لیے دعا کرنی، بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرنی۔ ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ ہر روز سلیمان کے برآمدے میں بیٹھ کر وہ بیمار لوگوں کے لیے، بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ خدا ان کے وسیلے سے بڑے بڑے معجزے کرتا تھا۔ تو پطرس جہاں بھی جاتا تھا اس کے سائے کے لوگ منتظر ہوتے تھے۔ جس سڑک پر سے گزرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چار پائیوں پر اپنے مریضوں کو، بیماروں کو، بدرو گرفتہ کو، لولو لنگڑوں کو، اندھے بہروں کو سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، کوئی زمین پر، کوئی کپڑے بچھا کر، کوئی چار پائیوں پر۔ تو لوگوں کا ایمان تھا کہ پطرس آج کون سی سڑک سے گزرے گا، اس کے سائے کی طرف لوگ اپنے بیماروں کو لٹا دیتے تھے۔ تو پطرس جب سڑک سے گزر رہا ہے، اس کا سایہ جس جس بیمار پر پڑ رہا ہے وہ شفا پا رہا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اندھا تھا، پطرس کے سائے کے نیچے سے گزر کر میری آنکھیں کھل گئی، میں بہرا تھا، پطرس کے سائے کے نیچے سے گزر کر میرے کان کھل گئے، میں گونگا تھا، میری زبان پطرس کے سائے کے نیچے سے گزرنے سے زبان کھل گئی، میں بدرو گرفتہ تھا، پطرس کے سائے کے نیچے سے گزرنے سے میں بدروؤں سے آزاد ہو گیا، میں لولا تھا، میں لنگڑا تھا، میں بیمار تھا، جس قسم کا مرضی کیوں نہ بیمار ہو، پطرس کے سائے کے لوگ منتظر ہوتے تھے۔ جس جس بیمار کا ایمان تھا وہ سڑک پر لیٹا ہوا تھا، پطرس جا رہا ہے، اس کا سایہ جس جس مریض پر پڑ رہا ہے وہ شفا پا رہا ہے۔ تو ایسا معجزہ دنیا میں سننے میں نہیں آیا جیسا معجزہ پطرس کے وسیلے ہو گیا۔ پطرس کے اندر غیب دان روح تھی۔ پطرس غیب بینی سے بھی لوگوں کے دلوں کے حالات پہچان لیتا تھا۔ پطرس کے اندر آسمانی قدرت تھی۔ پطرس کے اندر حقیقی طور پر خدا کا جلال تھا۔ پطرس کے اندر حقیقی طور پر خدا کا نور تھا، خدا کا فضل تھا، خدا کی برکت اور بخشش تھی۔ پطرس جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو آج چند باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے معجزات بائبل مقدس میں ہوئے ہیں، صرف ایمان کا سوال ہے۔ اگر دوسری سلاطین کی کتاب دیکھیں، چوتھا باب پہلی آیت سے 6 آیت تک، الیشا کے وسیلے بڑے معجزات ہوئے۔ دوسری سلاطین کی کتاب اس کا چوتھا باب 6 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے پہلی آیت سے 6 آیت، پہلی آیت سے 6 آیت،
اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ علیشا نے اس سے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آرایت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں انڈیلنا اور جو بھر جائیں اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے اور وہ انڈیلتی جاتی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک برتن اور لا۔ اس نے کہا اب تو کوئی برتن نہیں رہا۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کرے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے علیشا کے پاس ایک عورت آ گئی، اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، بچے چھوٹے تھے، وہ لوگوں سے قرضہ لے لے کر بچے پالتی رہی۔ تو جب بچے جوان ہو گئے تو قرض خواہ آئے، انہوں نے کہا بی بی ہمارا قرض دے دے، نہیں تو ہمارے قرضے میں اپنے بچے ہمیں دے دے۔ تو کوئی بھی ماں اپنے بچے قرضے میں دے نہیں سکتی۔ تو ایسا ہوا کہ وہ عورت علیشا نبی کے پاس چلی گئی۔ اس کا ایمان تھا کہ علیشا کے اندر خدا کا روح ہے، علیشا کے ساتھ خدا کام کرتا ہے، خدا کا جلال اس کے اندر ہے۔ میں علیشا نبی کے پاس جاؤں گی، اس کو اپنی ساری کہانی بیان کروں گی تو وہ میری مدد کرے گا۔ تو جب علیشا کے پاس گئی تو علیشا سے اس نے فریاد کی اے خداوند، میرا خاوند تیرا خادم خدا پرست تھا، وہ مر گیا ہے، میں نے لوگوں سے قرضہ لے لے کر بچے پالے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، قرض خواہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یا پیسے دے یا ہمیں اپنے بچے قرضے میں دے دے، تو میں کیا کروں؟ علیشا نے پوچھا بی بی تیرے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک پیالہ ہے، اس میں صرف تیل ہے اور کوئی چیز خدا والی میرے گھر میں نہیں۔ علیشا نے کہا بی بی سلامت چلی جا، اپنے گھر میں چلی جا، اپنے بچوں سے کہنا اپنے سارے گاؤں سے بڑے بڑے برتن مانگ کر لے آؤ، برتن نہ چھوٹے ہوں نہ تھوڑے ہوں، برتن نہ چھوٹے ہوں نہ تھوڑے ہوں۔ تو جب تیرا گھر برتنوں سے بھر جائے تو ایسا کرنا وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لینا، وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ جب تو پیالہ ہاتھ میں لے لے گی تو باہر کا دروازہ بند کر دینا، اپنے بیٹوں سے کہنا بیٹا ایک برتن میرے پاس لے کر آؤ، جب لے کر آئیں گے تو پیالہ ڈیلنا، وہ برتن بھر جائے گا۔ وہ برتن لگ کر دیا، اس نے کہا بیٹا ایک اور برتن لے کر آؤ اور لے کر آؤ، وہ پیالے سے انڈیلتی رہی۔ تو جتنے برتن تھے ان کے اپنے گھر کے بھی اور باہر کے بھی سب اسی پیالے میں سے بھر گئے، ٹنوں کے ٹن تیل ہو گیا۔ یہ تیل کہاں سے آ رہا تھا جی؟
آسمان سے آ رہا تھا۔ تیل کہاں سے آ رہا تھی؟ آسمان سے۔ کس کے کہنے سے آ رہا ہے؟ علیشا نبی کے کہنے سے آ رہا ہے۔ جب تیل سے سارے برتن بھر گئے تو وہ علیشا کے پاس گئی۔ اس نے کہا، اے خداوند، میرے گھر میں جتنے برتن ہیں وہ سب تیل سے بھر گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، بی بی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں چلی جا، وہ جتنا تیل ہے بازار لے جا، اس تیل کو بازار میں سیل کر دے، جتنے پیسے ہوں اپنا قرض اتار، جتنے بچ جائے ساری عمر اس سے گزارا کر۔ کتنی عمر؟ ساری عمر اس سے گزارا کر۔ ایک پیالے میں زیادہ سے زیادہ آدھا کلو تیل آ جائے گا، کلو آ جائے گا، اس سے زیادہ آ نہیں سکتا۔ تو خدا کی قدرت دیکھیں، اس عورت کا ایمان دیکھیں، اور علیشا کے ساتھ جو برکت کام کر رہی ہے وہ عجیب طریقے سے ہے۔ سارے برتن بھی بھر گئے، اور تیل کا پیالہ جو تھا اس میں بھی تیل اتنا ہی رہا، اور سارا تیل جب اس نے بیچ دیا، قرض بھی ادا کر دیا، اور ساری عمر اس سے گزارا بھی کرتی رہی، اتنے پیسے آ گئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اور معجزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری سلاطین کی کتاب 5 باب، یہ پورا ہی پڑھنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے، ایک نعمان کوڑی تھا جس کا سارا بدن کوڑ سے بھرا ہوا تھا، وہ بڑا جنگجو تھا۔ اس کے کوڑ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، کسی حکیم کے پاس نہیں تھا، کسی طبیب کے پاس نہیں تھا۔ تو اس کے بادشاہ نے کہا، تو اسرائیل میں جا، وہاں ایک نبی ہے جس کا نام علیشا ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا، تو شفا پاچے گا۔ اس نے اپنے ساتھ کھچر لیے، کچھ نوکر لیے، 10 جوڑے کپڑے لیے، کوئی چاندی لیا، کوئی سونا لیا، کہ میں جاؤں گا خدا کے بندے کے پاس یہ ہدیہ نذرانہ لے کر، جب وہ میرے لیے دعا کرے گا، مجھے شفا دے گا، تو میں سب کچھ اسے دے کر آؤں گا۔ جب وہ علیشا کے پاس گیا، علیشا بند کمرے میں تھا، تو اس نے دستخط دیا کہ میں نعمان کوڑی ہوں، میں شفا پانے کے لیے آیا ہوں۔ علیشا نے کہا، جا دریائے یردن میں 7 گوتے مار، تو شفا پاچے گا، واپس چلا جا۔ علیشا نبی نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کہا، میں کپڑے لے کر آیا ہوں، میں سونا لے کر آیا ہوں، میں چاندی لے کر آیا ہوں، تو باہر آ، میرے بدن پر ہاتھ رکھ اور دعا کر۔ علیشا نے کہا، یہ وقت سونا چاندی لینے کا نہیں، میں نے صرف شفا کی دعا آپ کو دے دی ہے، جا۔ وہ غصے میں بھر گیا کہ میں ایک جنگی مرد ہوں، اس نے میرا احترام نہیں کیا، میرا گمان تھا اپنے کمرے سے باہر آئے گا، میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، میرے بدن پر ہاتھ پھیرے گا، اور میں شفا پا جاؤں گا۔ اس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا، میرے دریا میں، میرے وطن میں اس سے بھی اچھے اچھے دریا ہیں، دریائے فرفر ہے، دریائے بانا ہے، دریائے نیل ہے،
ان کا پانی دریا یردن سے بھی صاف ہے، میں وہاں 7 گوتے ماروں گا جا کر تو شفا پاؤں گا۔ جب وہ جا رہا تھا تو بڑے تیش میں تھا، تو اس کے نوکروں نے کہا اے مالک، اس نے نہ تو آپ سے چاندی لیا ہے، نہ سونا لیا ہے، نہ کپڑوں میں سے کچھ لیا ہے، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ اس نے یہی کہا ہے نا کہ دریا یردن میں 7 گوتے مار تو تو شفا پائے گا۔ تو دریا یردن کے ساتھ ہی تو ہم جا رہے ہیں، یہاں سے اتر اور مرد خدا الیشا کا حکم مان۔ وہ پانی میں اتر گیا۔ جب اس نے پہلا گوتا مارا تو کچھ بھی نہ ہوا، دوسرا مارا تو کچھ بھی نہ ہوا، تیسرا مارا تو کچھ بھی نہ ہوا، جب 7واں گوتا مارا تو اس کا کوڑ پانی کے اندر ہی رہ گیا، اس کا بدن بچے کے بدن کی مانند صاف ہو گیا، آمین۔ سارا کوڑ اس کے بدن سے اتر گیا، ختم ہو گیا۔ جب وہ کوڑ سے پاک ہو گیا پھر اس کو ہوش آ گئے کہ خدا کے بندے نے ٹھیک کہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہم اس کو واپس جائیں ہدیہ دینے کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے خدا کی حیات کی قسم میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ تو وہاں الیشا کا ایک شاگرد تھا جس کا نام جہازی تھا، وہ بے ایمان تھا۔ اس نے کہا مجھے خدا کی حیات کی قسم میں نعمان کوڑی کے پیچھے دوڑا جاؤں گا، میں اس سے کچھ نہ کچھ ضرور لوں گا۔ تو جب وہ دوڑ کر گیا تو نعمان کوڑی شفا پا چکا تھا، تو اس سے جا کر جھوٹ بولنے لگا کہ میرے استاد کے الیشا کے مہمان آگے ہیں، اس نے کچھ کپڑے مانگے ہیں، کچھ چاندی مانگی ہے، کوئی سونا مانگا ہے، مجھے دے دے۔ بول وہ جھوٹ رہا تھا۔ تو نعمان کوڑی نے اپنے نوکروں سے کہا اس کو کھچر پر اس کے گھر میں بھی چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ گھر میں لے گیا تو سامان اپنے گھر میں رکھ کر پھر چلا گیا اپنے استاد الیشا کے پاس۔ الیشا نبی کے پاس جب گیا تو الیشا نے پوچھا آئے شاگرد، آئے جہازی، تو کہاں تھا؟ وہ کہنے لگا استاد جی میں تو یہاں تھا، میں تو گیا ہی نہیں کہیں۔ تو الیشا خدا کے روح سے ممور تھا۔ الیشا نے کہا جب تو نعمان کوڑی کے پاس دوڑ کر گیا، اس سے کپڑے مانگے، سونا چاندی مانگا، تو کیا میری روح تیرے ساتھ نہ تھی؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور الیشا نے کہا اپنے شاگرد سے، نعمان کوڑی سے جس نے جھوٹ بولا اور دھوکے سے نعمان سے کچھ چیزیں لی، اس نے کہا اے جہازی، تجھے اور تیری نسل کو نعمان والا کوڑ لگ جائے، اور نسل دا نسل تیرے خاندان میں کوڑ کبھی ختم نہ ہو۔ اسی وقت جہازی کو کوڑ پڑ گیا، نعمان والا۔ وہ کوڑا اور شرمندہ ہو کر اپنے استاد کے سامنے سے چلا گیا۔ اور آج تک دنیا میں جتنے کوڑی ہیں یہ جہازی کے خاندان میں سے ہیں، جہازی کی نسل میں ہے، کیونکہ ان کو بد دعا الیشا نبی نے دی کہ الیشا نبی کے نام سے اس نے جھوٹ بول کر سونا چاندی کپڑے لیے نعمان کوڑی سے۔ تو آج میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، الیشا نبی نے بغیر دعا کے اس کو معجزات کی قدرت دکھائی کہ جا دریا یردن میں 7 گوتے مار تو شفا پائے گا۔
تو ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم جہاں رہتے ہیں یہ جگہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں کمرے بنائے، مکان بنائے، چھپر بنائے، تو ہمارے 7 چال جنگل میں وہاں ہم لکڑیاں کاٹیں گے۔ تو لکڑیاں کاٹ کر پہلے لوگ چھتیر ڈالتے تھے، وہ کڑیاں ڈالتے تھے بالے کی جگہ تھے۔ جب وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو ایک آدمی کا کلہاڑا جو تھا، ایک آدمی کا کلہاڑا جو تھا وہ دسے سے اکھڑ کر وہ پانی کے اندر گر پڑا۔ دوسری سلاطین کتاب 6 باب اس میں لکھا ہے، جب وہ گر پڑا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور لیشا نبی سے کہنے لگا، اے استاد یہ تو میں نے مانگا ہوا تھا، کسی کا تھا۔ علیشا نے کہا مجھے ساتھ لے چل، کہاں گرا ہے؟ جب بتایا اس نے، جب علیشا نے دیکھا کس جگہ پانی کے اندر وہ گرا ہے، علیشا نے ایک چھڑی لی اور پانی کے اوپر اس کو رکھا تو لوہا زمین سے پانی کے اندر سے نچلی تہہ سے تیر کر اوپر آ گیا۔ جب اوپر آ کر تیرنے لگا لوہا تو علیشا نبی نے کہا میاں اس کو پکڑ لے، تو اس نے پکڑ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تو آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں معجزات تو بڑے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ایسا معجزہ علیشا کے سوا کسی نبی کے وسیلے سے نہیں ہوا، کسی شگرد کے وسیلے سے نہیں ہوا کہ لوہا پانی میں گر جائے اور بغیر دعا کے وہ چھڑی لگائے پانی کے اوپر اور لوہا زمین کی نچلی تہہ سے تیر کر اوپر آ جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے بندوں کے وسیلے عجیب عجیب معجزات کرتا ہے، عجیب عجیب معجزات کرتا ہے۔ اسی طرح یشوع کے وسیلے خدا نے بڑے معجزے کیے، بہت بہت بڑے۔ یشوع نے یرو کی دیوار کو گرا دیا، بغیر دعا کے گرا دیا۔ 7 چکر اس کے مارے، 7 دن تک ایک چکر، 7ویں دن 7 چکر مارے، اور اس نے کہا ہاتھ جب اونچے کیے للکنا مارا، دوار بالکل آپ پہ گر گئی۔ وہ دوار اتنی چوڑی تھی جس پر لوگوں نے مکان بھی بنا رکھے تھے۔ آج میں اور بھی بات یشوع کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یشوع کی کتاب 10 باب 12-13 میرے ساتھ نکال لیں۔ تو یشوع کے کہنے سے سورج بھی اپنی جگہ رک گیا، نہ آگے گیا نہ پیچھے گیا۔ چاند بھی اپنی جگہ رک گیا، نہ آگے گیا نہ پیچھے گیا۔ ہاں جی، یشوع کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 12ویں آیت، اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جباؤن پر اور اے چاند تو وادی الایون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا۔ یشوع کے کہنے سے کیا ہو گیا؟ یشوع نے سورج کو حکم دیا، اے سورج جب تک میں نہ کہوں تو اپنی جگہ سے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، تھما رہ۔ رک گیا سورج اپنی جگہ پر۔ جب رات کو جنگ تھی
تو یشوا نے کہا ہے چاند تو اپنی جگہ پر تھما رہا ہے، تو چاند بھی تھما رہا، سورج بھی تھما رہا، جب تک یشوا نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا۔ اتنا بڑا معجزہ کہ سورج کو روک دینا، چاند کو روک دینا، خدا کے بندوں کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ آج بھی خدا کے بندے ایسے معجزات کرتے ہیں۔ موسیٰ کے وسیلے کیا ہوا؟ موسیٰ نے سمندر پر ہاتھ رکھا اور سمندر کے 2 حصے کر دیے، اور بنی اسرائیل خشک زمین سے چل کر اپنے مقام تک پہنچ گئی۔ پانی کو 2 حصے کر دینا، لوہا زمین سے تیرنا، پانی کے اوپر آ جانا، سمندر کو 2 حصے کر دینا، اس سے بڑا بھی معجزہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یسایہ نبی نے دعا کی، دوسری سلاطین کی کتاب 20 باب 11ویں آیت دیکھیں گے کہ یسایہ نبی نے دعا کی، سورج پیچھے آ گیا۔ یشوا نے دعا کی، سورج رک گیا۔ یسایہ نے دعا کی، سورج پیچھے آ گیا۔ ایلیا نے دعا کی، اس نے سمان بند کر دیا، 3.5 سال تک بارش بھی نہیں ہوئی۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کا کردار دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، خیال دیکھتا ہے، سوچ دیکھتا ہے، اس کے مطابق اسے پیار بھی کرتا ہے۔ ہاں جی، دوسری سلاطین کی کتاب 20واں باب اس کی 11ویں آیت، تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گڑی میں 10 درجے، یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے لوٹا دیا۔ یسایہ کی دعا سے کیا ہو گیا؟ جب حزقیہ بادشاہ بیمار تھا تو حزقیہ بادشاہ نے دعا کی تو وہ کیا ہو گیا؟ شفا پا گیا۔ اس کی عمر بھی 15 سال اور بڑھ گئی۔ تو یسایہ نے دعا کی تو سورج کیا ہو گیا؟ پیچھے آ گیا۔ یسایہ نبی بہت سریلا گلوکار تھا۔ یسایہ نبی بہت بڑا شاعر تھا۔ یسایہ نبی موسیقار بھی تھا۔ یسایہ نبی بانسری نواز بھی تھا۔ یسایہ نبی غزل گانے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ یسایہ نبی طبیب بھی تھا۔ اس نے حزقیہ بادشاہ کے پھوڑے پر انجیر کی ٹکیاں باندھ کر اس کو شفا دے دی۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ الیشا نبی نے لوہے کو زمین سے اوپر لے آیا، پانی کے اوپر لے آیا، اور موسیٰ نے سمندر پر ہاتھ رکھا اور پانی کو 2 حصے، سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ یشوا نے سورج کو حکم دیا، وہ تھم گیا۔ چاند کو حکم دیا، وہ تھم گیا۔ یسایہ نے دعا کی تو سورج پیچھے آ گیا۔ الیشا کی دعا سے ایک بیوہ خوشحال ہو گئی۔ ایلیا نے دعا کی تو آسمان تھم گیا، بند ہو گیا، بارش 3.5 سال تک نہ ہوئی۔ خدا آج بھی آپ لوگوں کی دعا سننا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی آپ لوگوں کے وسیلے معجزات کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی آپ کے حوصلے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی دعا کے وسیلے سے اپنی قدرت کو آج بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم ان تمام دوستوں بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو آج کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ فیبن بھائی ہیں آسٹریلیا سے، ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے
دعا کی جائے۔ اسی طرح بھائی اسٹیفن ہیں، اسٹیفن جان کراچی سے، ان کے لیے سسٹر شاہدہ خان ہیں سعودیہ سے، اور بھائی پطرس شہزاد ہیں یو ایس اے سے، عمران کوکر ہیں ان کے لیے بھی، اور کامران بھائی جو مسقط سے ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کی جائے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ جتنے لوگ زندگی کے دریا میں بیٹھے ہیں، زندگی کے دریا اوپن بائبل سیمنری کو حاصل کر رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان پر بھی، جن لوگوں کے نام نہیں لیے گئے ان پر بھی، آسمان سے اپنی قدرت الہی ظاہر کر دے۔ پیارے خداوند یسوع ناصری، آج تیرے قدوس نام پر اگر کسی کی ویزے کی پرابلم ہے تو اپنی قدرت کے وسیلے سے ختم کر دے۔ اگر کوئی بدرو گرفتہ ہے تو اس کو خوشحال کر دے، اس کو شفا دے دے۔ اگر کسی کے دل کے وال بند ہیں، گردے فیل ہیں، تو اس کے لیے بھی آسمان کے خزانے کھول کر اپنی شفا والا ہاتھ رکھ دے۔ اگر کسی کو کینسر ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لنگڑا ہے، پریشان ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، جادو کا ستایا ہوا ہے، کسی بھی مسائل میں وہ گرفتار ہے، تو آج پیارے خداوند یسوع ناصری اپنے زندہ جلالی قدوس نام پر جتنے لوگ زندگی کے دریا میں بیٹھے ہیں خوشحال کر دے۔ اگر کوئی بدرو گرفتہ ہے تو اس کو آزاد کر دے، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے، کسی کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے تو آسمان کے خزانے کھول دے تاکہ اپنے کاروبار میں سدا سرفراز ہو کر تیرا شکر ادا کر سکے۔ آج بھی پیارے خداوند تو وہ شان ہے جس شان کے سامنے اندھوں کی آنکھیں کھولتی ہیں، بہروں کے کان کھولتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک ہوتے ہیں، تیری آواز سن کر مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے خداوند یسوع ناصری، میں پطرس کے لیے، اس کے بھائی ندیم کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، پطرس کی گاڑی کے کاغذات کے لیے آسمان سے تیرے کرم کی نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس خاندان کو پاک روح کی آگ سے گرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے سارے مسائل اپنے قدوس نام پر ختم کر دے۔ جتنے لوگ زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن کو روشن کر، ان کے ضمیر کو روشن کر، ان پر آسمان سے اپنا فضل ظاہر کر دے، اپنی برکت والا ہاتھ رکھ دے، اپنی شفا والا ہاتھ رکھ دے، تاکہ ان کے گھروں میں سے ہر قسم کی بدرو، جادو، دکھ، درد، بیماری، کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ میں ایک ضروری اعلان آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ جمعے والے دن بھائی